गुड इवनिंग। पैदाइश की किताब और उसका 48वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर 48। रिकंसिलिएशन हैज हैपेंड। खुदा ने याकूब के खानदान को बहाली बख्शी है। वो जो बिछड़ गया था वो वापस मिल गया है, और ऐसे रूप में मिला कि जब खुदा उसको बहुत सरफराज कर चुका है। उसने अपने भाइयों को, उनके ख़ानदानों को, अपने बाप को लाकर मिस्र में सेटल कर दिया है, वो जशन के इलाके में, जिसके बारे में फ़िरौन ने कहा था वो रमसीस का इलाका जो सबसे अच्छा है मिस्र का, वो उनको दिया जाए, और वो वहाँ आकर सेटल हो चुके हैं। फ़िरौन की फरमाइश पर उनको जॉब्स भी मिल गए हैं। दे हैव नाउ बिकम द रॉयल शेपर्ड्स। ना, पहले तो वो सिर्फ शेपर्ड्स थे, अब वो फ़िरौन के जो गल्ला है उसकी निगहबानी पर मामूर हो गए हैं। तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ परफेक्ट डील। बिल्कुल सब कुछ सही हो रहा है इस ख़ानदान के साथ। और अब हम देखते हैं कि अब हम अगली जनरेशन तक खुदा की बरकत को ट्रांसफ़र होते हुए देखते हैं। हम जानते हैं कि खुदा पुश्तों का खुदा है। He blesses people for generations। और जब भी एक नई नस्ल, एक नई पीढ़ी सामने आती है तो इट्स अ मैसेज ऑफ होप कि खुदा अब अगली नस्लों को ब्लेस करने जा रहा है, और एंड द फ्यूचर लुक्स गुड। तो आज हम देखेंगे कि अब याकूब यूसुफ की अगली नस्ल को बरकत देता है। 48वां बाब और पहली आयत से लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा, तेरा बाप बीमार है। सो वो अपने दोनों बेटों मनस्सी और इफ्राइम को साथ लेकर चला। इतला आई, नेचुरली जोसेफ लिव्स इन द कैपिटल, और वहाँ उसको ये इतला मिली कि तेरा बाप बीमार है। तो वो अपने दोनों बेटों के साथ, और ये दोनों बेटे खुदा ने उसको मिस्र में अता किए थे। मनस्सी पहलौठा था, इफ्राइम दूसरे नंबर का बेटा था। उनको साथ लेकर अपने बाप को देखने के लिए जाता है। और याकूब से कहा गया कि तेरा बेटा यूसुफ तेरे पास आ रहा है, और इसराइल अपने आप को संभाल कर पलंग पर बैठ गया। नाउ दिस इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। बेटा आ रहा है, अगरचे कि वो हुक्मरान है मिस्र का, लेकिन बेटा है, याकूब का बेटा एक बीमार बाप की इयादत करने के लिए आ रहा है। लेकिन बाप आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने अपनी सारी ताकत को संभाला और वो पलंग पर बैठ गया। और ये हमने पिछले बाब में भी देखा था कि हाउ ही इज नाउ ट्रीटिंग जोसेफ वेरी रेवरेंटली। उसको बड़ी ताजीम के साथ, बाप होते हुए भी वो अपने बेटे को बड़ी ताजीम देता है। और इसका मतलब क्या है कि याकूब ने वो लीडरशिप का रोल यूसुफ का जो उसको खुदा ने दिया था उसको अब एक्सेप्ट कर लिया है। शुरू में नहीं किया था, जैसा कि हमने देखा उन ख्वाबों के बाद जब यूसुफ अपने बाप के घर में था, उसने वो ख्वाब देखे, उस वक़्त याकूब के लिए भी उन बातों को, खुदा के उस मुकाशफा को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो ही इज़ नाउ सिटिंग डाउन इन हिज बेड, और यूसुफ उससे मिलने को आता है। और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादर मुतलक मुझे लूज में जो मुल्क कनान में है दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। लूज जो बाद में बैतेल हो गया, उस मकाम पर खुदा, हम जानते हैं वो कहानी, हम सीखते हुए चले आ रहे हैं कि किस तरह जब वो अपने बाप का घर छोड़कर जा रहा था तो खुदा उसको बैतेल में, लूज के मकाम पर मिला, जो बाद में बैतेल हो गया, बैतेल कहलाया। वो क्या कह रहा है? एल शदाई ने मुझे बरकत दी।
the God who is enough, the God who is sufficient, وہ خدا جو کافی ہے. اور ایل شدائی ہم پہلے بھی دیکھتے چلے آئے ہیں، پیدائش کی کتاب میں کئی مقامات پر یہ ٹرم ہمارے سامنے آتی ہے، ہیبرو ٹرم، جس کا مطلب ہے قادر مطلق خدا، سفیشنٹ گاڈ. اور اس نے مجھے وہاں برکت دی تھی جب میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا کہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے. اب کیوں ریکاؤنٹ کر رہا ہے یہ ساری سٹوری یعقوب یوسف کے سامنے؟ یوسف کو شاید یاد ہوگا، کیونکہ یہ یقیناً یہ کہانی یعقوب نے اپنے بچوں کو بار بار سنائی ہوگی. اس کے کاؤنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، ریکاؤنٹ کرنے کا اس کہانی کو، وہ یہ ہے کہ وہ اس کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے. دس از ناٹ آر کنٹری ٹو لیو ان. یہ موتا ملک نہیں ہے. خدا نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ ملک کنعان، ارض کنعان کے بارے میں کیا تھا. ناٹ فار دس لینڈ، گاڈ ہیڈ بلیسڈ می دیر. اور خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو خطہ ہے، یہ جو زمین ہے، یہ میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسلوں کو دوں گا، اور ان کو سرفراز کروں گا، اور ان کے وسیلے سے دوسرے لوگوں کو، دوسرے قبیلوں کو میں اپنے تک لے کر آؤں گا. سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے. یاد رکھیے گا آرڈر کیا ہے، منسی اور افرایم. منسی پہ لوٹا ہے، افرایم دوسرے نمبر کی اولاد ہے یوسف کی. سو وہ اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگرچہ کہ یہ تیرے بیٹے اس پردیس میں پیدا ہوئے، اس ملک میں، ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے، but they are also going to share in the inheritance that God promised me. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو نکال دیا جائے کیونکہ یہ مصر میں پیدا ہوئے یا ان کی ماں مصری تھی. ایسا نہیں ہو سکتا. They will inherit that land. سو برکت دے رہا ہے خدا یعقوب اپنے بیٹے کو، یوسف کو، اور اس کے بچوں کو. اب یہ نسل آگے بڑھ رہی ہے. اس نے کیا کہا؟ وہ خدا نے وعدہ کیا تھا. اب ہم وہاں سے نکل آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خطہ، وہ زمین کنعان ہمارا نہیں رہا. وہ ہمارا ہے. اور کیوں ہمارا ہے؟ Now look at the confidence of this old man. وہ کیوں ہمارا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے کہا تھا. So this is temporary. یہ جو ہم نکل کر آئے ہیں، this has to be temporary، کیونکہ اصل ہماری جو وراثت ہے، جو خدا کی طرف سے مقرر ہوئی، وہ کنعان میں ہے، وہ موعودہ ملک میں ہے. اور یہ تیرے بیٹے بھی اس وراثت میں شریک ہوں گے. اب سے یہ میرے بیٹے کہلائیں گے، یہ یعقوب کے بیٹے کہلائیں گے، تیرے نہیں. سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے. آرڈر چینج کر دیا یعقوب نے. منسی اور افرایم نہیں کہہ رہا، وہ پہلوٹے کو پہلا مقام نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے افرایم اور منسی میرے لیے ویسے ہی ہوں گے جیسے روبن اور شمعون. روبن یعقوب کا پہلوٹا تھا، اور شمعون اس کے بعد پیدا ہونے والی اولاد تھی، دوسرے نمبر کا بھائی تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جیسے میرے لیے وہ دونوں ہیں، روبن ہیں اور شمعون ہیں، اب یہ بھی میرے لیے ویسے ہی ہوں گے، لیکن ان دا ریورس آرڈر. اور ریورس آرڈر کیا ہے؟ افرایم پہلے، منسی بعد میں.
اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، پر اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ اس کے بعد اب جو تیری اولاد ہوگی، اب یعنی یہ دونوں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اب جو ہوں گے they will be part of the family، سو ان کے لیے کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ تیری اولاد کہلائے گی، بٹ یہ میرے بیٹے کہلائیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب معودہ ملک کی تقسیم ہوئی یشوا کے انڈر، جب بنی اسرائیل واپس گئے اس ملک میں 430 سال کے بعد، تو پھر منسی کو بھی حصہ ملا اور افرایم کو بھی حصہ ملا۔ سو یعقوب نے ان کو اپنا لیا اپنے لیے۔ اس نے کہا they are not strangers, they are not aliens, they are not foreigners, they are part of my body، کیونکہ یہ تیرے بیٹے ہیں اور میرے لیے بالکل روبن اور شمعون جیسے ہیں، لیکن آرڈر ریورس کر دیا۔ اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستہ ہی میں جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افرات کے راستہ میں دفن کیا۔ بیت لحم وہی ہے، یاد کرا رہا ہے ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو کہ یاد رکھنا تیری ماں وہیں دفن ہے۔ سو ایک ماں وہ اور ایک ماں وہ زمین۔ یہاں تو ہو گیا حکمران، تو جو بھی کچھ ہوگا سب کچھ ہے، بٹ ریممبر یہ معودہ ملک نہیں ہے، تو خدا کے ارادہ کے مطابق ضرور یہاں ہے، بٹ اٹس ناٹ دا پرومسڈ لینڈ۔ یاد رکھ لے کہ تیری ماں بیت لحم میں دفن ہے اور تو اپنی ماں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے نظر کمزور ہو چکی ہے۔ اس نے کہا ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا، لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھیں اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا، تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا۔ اس کو یعقوب کو یہ تو پتا تھا کہ 2 بیٹے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا وہ اس کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک دھندلا سا خاکہ جب اس کو نظر آیا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو پور اولڈ جیکب واز سفرنگ فرام کیٹریکٹ، ہے نا، آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کیٹریکٹ ہوگا، اس کو ضرور دھندلا گئی ہوں گی آنکھیں، نظر کمزور ہو گئی۔ اس زمانے میں انٹراکولر لینس بھی نہیں ملتے تھے، وہ سرجری بھی نہیں ہوتی تھی، سو ہی ہیڈ ٹو لیو ود دیٹ۔ اس نے پوچھا یہ کون آیا ہے تیرے ساتھ؟ اور یہ دونوں اب جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ دونوں بچے۔ اور جب یوسف نے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، تو اس نے پھر ان کو گلے سے لگایا اور ان کو چوما، اور اس نے کہا میں ان کو برکت دوں گا۔ اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ What a great God he is, a God who is sufficient، El Shaddai۔ اس نے مجھے تیری اولاد دکھا دی۔ میں تو نا امید ہو چکا تھا، میں تو تجھ سے نا امید ہو چکا تھا کہ میں تو تجھے بھی نہیں دیکھوں گا، لیکن تو نے اب میں تیرے بچوں کو اپنے گلے لگا رہا ہوں۔ سو آئی تھینک گاڈ فار دیٹ۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا۔ یعقوب تو پروبیبلی نہیں جھک سکتا ہوگا، لیکن یوسف نے اپنے خدا کو سجدہ کیا۔ واٹ اے ونڈرفل اسٹوری ہے نا، ریکنسیلیشن کی کہانی ہے۔ ایکسپیکٹیشنز بھی ختم ہو چکی، توقعات ختم ہو چکی، بٹ جب خدا برکت دیتا ہے، خدا آرکسٹریٹ کرتا ہے ریکنسیلیشن کو، بحالی کو، تو پھر سب چیزیں بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افرایم کو اپنے دائیں ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دائیں ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا. He did the right thing. اس نے اپنے دائیں ہاتھ پہ افرایم کو رکھا کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اور وہ آئے گا جب باپ سامنے بیٹھا ہے، تو جب باپ کے قریب جائے گا، یعقوب کے قریب جائے گا، تو وہ اس کے بائیں ہاتھ پہ ہوگا. پہلوٹے کی برکت کس کو ملنی چاہیے؟ یوسف کی ایسٹیمیشن میں بھی، اور ویسے بھی اگر ہم دنیا کے دستور کے مطابق دیکھیں تو منسی کو پہلوٹے کی برکت دائیں ہاتھ کی برکت ملنی چاہیے تھی، اور اس نے بالکل صحیح کیا. منسی کو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے وہ لے گیا، اور وہ اس کے باپ کا دائنا ہاتھ تھا. لیکن اس سے پہلے جو کچھ یعقوب نے کہا تھا وہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا. اس نے جو آرڈر چینج کر دیا تھا وہ ایسے ہی نہیں کر دیا تھا. اب وہ اس کو پروو بھی کرنے چلا جا رہا ہے. اور اسرائیل نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا، اور بائیں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا. He crossed his arms like this. یعنی دائنے ہاتھ کی برکت اب کس کے پاس جا رہی ہے؟ وہ چھوٹے کے پاس، افرایم کے پاس جا رہی ہے. اور بائیں ہاتھ کی برکت جو نارمل ہے وہ منسی کی طرف جا رہی ہے. اس نے جان بوجھ کر، دیکھیں اس کو پتا تھا کہ یوسف یہی کرے گا. دس مسٹ ہیو بین اے کسٹم. اس کو پتا تھا کہ یوسف یہی کرے گا، بٹ ہی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. اور اس نے لکھا ہے جان بوجھ کر. اس کا جو کریکٹ ٹرانسلیشن ہوگا، اس نے حکمت کے ساتھ، with wisdom. جان بوجھ کے ذرا تھوڑا سا ڈیروگیٹری ٹرم لگتی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا. اس نے سوچ سمجھ کے وہ اٹ واز ریولیشن فرام گاڈ، یہ خدا کی طرف سے تھا. اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا. اور اس نے یوسف کو برکت دی. دیکھیں برکت دے رہا ہے بیٹوں کو، بٹ وہ برکت کس کی ہے؟ وہ یوسف کی ہے. اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرا باپ ابراہم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے. ملاخ، فرشتہ، میسنجر، وہ ان کو برکت دے. میرا خدا ان کو برکت دے. میرے باپ دادا کا خدا ان لڑکوں کو برکت دے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکا، برخا عبرانی میں اس کا مطلب ہے اوپر سے کسی چیز کو کھینچ کر نیچے اتارنا. سو وہ سم تھنگ دیٹ از ہیمنلی، ایک برکت ہے جو خدا کی برکت ہے، اس کو اپنے لیے کھینچ کر نیچے لانا. اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق کا نام ہے، اسی سے یہ نامزد ہوں. اپنا نام تو اس نے دے دیا ان کو. اس نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ یوسف کے بیٹے اب نہیں رہے، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں. اب یہاں پر جو لفظ ہے، یہ ہم جب مقدس متی کا انجیلی بیان پڑھ رہے تھے، میں نے اس وقت بیان کیا تھا. اچھا ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو یہ دوبارہ یاد کر لیں. یہاں جب وہ برکت دے رہا ہے افرایم اور منسی کو، تو وہ ان سے کہتا ہے اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں. جو کریکٹ ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر کثرت سے مچھلیوں کی طرح بڑھ جائیں. لائک فش.
یعنی مچھلیاں جس تیزی سے ریپروڈیوس کرتی ہیں اور گرو کرتی ہیں، اس کو برکت کیا دی جا رہی ہے کہ وہ بڑھ جائیں مچھلیوں کی طرح۔ اور اس کو ہم کس چیز سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے اولین شاگردوں کو بلایا جو مچھیرے تھے، تو ان سے کہا میرے پیچھے ہو لو، میں تم کو آدم گیر بنا دوں گا، تم ماہی گیر ہو، میں تم کو آدم گیر بنا دوں گا۔ تو ایک یہودی کے لیے جب وہ یہ بلاہٹ سن رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ وعدہ کیا تھا، اسرائیل کے لیے وعدہ کیا تھا کہ اٹ ول گرو لائک فش۔ اور انہوں نے سوچ لیا کہ اگر یہ شخص ہمیں بلا رہا ہے اور اس کام کے لیے بلا رہا ہے تو یہ یقیناً ہمیں اس برکت میں شامل کر رہا ہے جو افرایم اور منسی کو یعقوب نے دی تھی، اسرائیل نے دی تھی۔ گرو لائک فش، کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افرایم کے سر پر رکھا، ناخوش ہوا اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرایم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا، اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے۔ یوسف نے جب دیکھا تو چونک گیا، یہ کیا ہوا؟ اور یعقوب کو تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ برکت کیسے لی جاتی۔ پہلوٹے کی برکت اپنے بھائی سے چھین چکا ہے پہلے، بلکہ چھین نہیں کہنا چاہیے، اس کو ٹریڈ کیا اس نے۔ یوسف ٹھٹکا، چونکا، اس نے اپنے باپ کے ہاتھ کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے سوچا شاید بڑھاپا ہے، یادداشت کمزور ہے، غلطی ہو گئی، یا شاید اپنے ایک بازو سے دوسرے بازو کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کہا، مجھے نہیں روک، آئی ایم ڈوئنگ دس انٹینشنلی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور خدا نے ایک اور چھوٹے کو چن لیا اپنے مقصد کی خاطر۔ اسماعیل بڑا تھا، اسحاق چھوٹا تھا۔ اسحاق وعدے کا فرزند کہلایا، چنا گیا۔ عیساؤ بڑا تھا، یعقوب چھوٹا تھا۔ یعقوب چن لیا گیا اور ماں کے پیٹ سے چن لیا گیا۔ اب کیا ہے یہاں پر؟ منسی بڑا ہے، افرایم چھوٹا ہے، لیکن افرایم چن لیا گیا۔ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنا پہلوٹا مخصوص کر دیا خدا کے لیے، کیونکہ خدا نے کہا سب پہلوٹے میرے ہیں۔ وہ کانٹیکسٹ کوئی اور ہے، فدیہ دینے کے کانٹیکسٹ میں خدا نے کہا تھا۔ خدا نے خود کسی پہلوٹے کو کبھی نہیں چنا سوائے خداوند یسوع مسیح۔ اور یہاں دیکھیں آگے چل کے داؤد بھی ہمارے سامنے آئے گا، اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس نے کہا دس از انٹینشنل، یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ اب منسی کو برکت دے رہا ہے، اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا۔ آئی ایم ناٹ شننگ ہم آؤٹ، اس کی برکت بھی بڑی ہے، اسے بھی ایک خاندان پیدا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ یہ بھی بزرگ ہوگا۔ پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی، پیدا نہیں لکھا یا قومیں ہوں گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل تو خود ایک قوم ہے، لیکن خدا نے جو مینڈیٹ دیا تھا ابراہم کو، اس کے مطابق دنیا کے سب قبیلے، دنیا کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ افرایم از گوئنگ ٹو بی گریٹ،
greater, اور اس کے وسیلے سے دوسری قومیں بھی خدا کی برکت میں شریک ہو جائیں گی. اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرایم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے. سو اس نے افرایم کو منسی پر فضیلت دی. کس نے فضیلت دی؟ یعقوب نے؟ سرٹنلی ناٹ. یعقوب، جیکب از enacting God's will. وہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے یہاں پر، اور خدا نے افرایم کو چن لیا تاکہ وہ اس کو پہلوٹے کا حق دیا جا سکے، اس کو فضیلت دی جا سکے. سو the roles have changed. اس برکت کو مسیحائی برکت کہا جاتا ہے. مسیحائی برکت کیوں؟ کیونکہ یہاں پر قوموں کا ذکر ہے، اور جہاں پر قوموں کی برکت کا ذکر ہوگا وہ برکت مسیحائی ہوگی. کیا لکھا ہے؟ اور بہت سی قومیں ہوں گی، اس میں سے بہت سی قومیں ہوں گی، تو خدا کی برکت دوسری قوموں تک جائے گی. سو دس از اے میسیانک بلیسنگ. اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ دس از ناؤ آر پرماننٹ ابورڈ، ابھی یہ ہمارا ملک نہیں ہے. اس نے 2 مثالیں دی. خدا نے وعدہ کیا اور تیری ماں راخل وہاں پر دفن ہے. اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار کمان سے لیا دیتا ہوں. سکم کا علاقہ جو میں نے چھینا تھا اموریوں سے، یاد ہے وہ دینا کا واقعہ، اور پھر وہاں جو کچھ ہوا خون خرابہ، اس کے بعد انہوں نے کہا میں تجھے ایکسٹرا I will give you something extra. اگرچہ کہ تو پہلوٹا نہیں تھا تو بھی I will give you، میں تجھے ایک حصہ زیادہ دوں گا. وہ سکم کا علاقہ جو ہم نے اموریوں سے چھینا تھا وہ میں تجھے دوں گا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہمیں بنی اسرائیل کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں اسرائیل کو سمجھنا پڑے گا. اور وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جسے میں نے کیا کیا تھا، اس نے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے خریدا تھا. What is he saying here؟ وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں. سو اسرائیل کی بھی جو میراث ہے اس کو آسانی سے نہیں ملے گی. بنی اسرائیل کی میراث بھی ان کو آسانی سے نہیں ملے گی، ان کو تلوار اور کمان سے چھیننی پڑے گی. اور look at the history both past and current. دیکھ لیجئے یہی ہو رہا ہے نا. اپنی سرزمین، وہ موعودہ سرزمین جو دے دی تھی خدا نے ان کو، اس کو لینے کے لیے آج ان کو راکٹ لانچرز کا اور F-16 کا اور پتہ نہیں کس کس کا سہارا لینا پڑ رہا. تو اگر بنی اسرائیل کو سمجھنا ہے تو پھر اسرائیل کو سمجھنا ہوگا، یعقوب کو سمجھنا ہوگا، اس کی باتوں کو سمجھنا ہوگا. تو اب خدا کی برکت اگلی نسل تک ٹرانسفر ہو گئی، اور خدا نے ان کو بھی اپنی میراث میں اور یعقوب کی میراث میں شامل کر لیا. He is the God of posterity. He is the God of generations. He blesses one generation after the other. And how great a God He is. God bless you all. Amen.